अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद को समझने के लिए फ़हम कुरान क्लास लेक्चर नंबर 549 549 21वां पारा सूरा अलिफ लाम मीम सजदा आयत 12 ता 22। अल्लाह ताला ने सूरा अल कमर में 4 मरतबा फरमाया है, और बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया है, क्या कोई है नसीहत हासिल करने वाला। अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान के अंदर तफक्कुर करना, इसके मानी समझना, इसके मफहूम पे गौर व फिक्र करना और कुरान करीम के बयान करदा एहकामात के मुताबिक अपने शब व रोज बसर करना, ये है कुरान करीम फर्ज। 21वां पारा सूरत सजदा, दूसरे रुकू का आगाज, आयत नंबर 12। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, और काश के आप देखें जब मुजरिम झुकाए होंगे अपने सरों को अपने परवरदिगार के आगे। रब्बना अबसरना व समिअना, ए हमारे परवरदिगार हमने देख लिया और सुन लिया। फरजिअना, पस हमें वापस भेजिए। नअमल सालिहन, ताकि हम नेक आमाल करें। इन्ना मोकिनून, बेशक हम यकीन रखने वाले। वलौ शिअना लातैना कुल्ल नफ्सिन हुदाहा, और अगर हम चाहते तो दे देते हर जान को इसकी हिदायत। वलाकिन हक़्क़ल क़ौलु मिन्नी, और लेकिन साबित हो के रहेगी मेरी बात। लअम्लअन्न जहन्नम मिनल जिन्नति वन्नासि अजमईन, अलबत्ता ज़रूर मैं जहन्नम को भरूंगा जिन्नात और तमाम लोगों से। फ़ज़ूक़ू बिमा नसीतुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा, पस चखो तुम जो भुलाया तुमने अपने इस दिन की मुलाकात को। इन्ना नसीनाकुम, बेशक हम बुला देंगे तुम्हें। वज़ूक़ू अज़ाबल खुल्द बिमा कुंतुम तअमलून, और चखो हमेशा रहने वाला अज़ाब इस वजह से जो तुम आमाल करते थे। इन्नमा युमिनु बिआयातिना अल्लज़ीना, बेशक हमारी निशानियों पर ईमान तो वो लोग लाते हैं। इज़ा ज़ुकिरू, के जब नसीहत की जाए उन्हें, बिहा इसके साथ, खर्रू गिर पड़ते हैं, सुज्जदन सजदा करते हुए। वसब्बहू, और तस्बीह करते हैं, बिहम्दि रब्बिहिम, अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ। वहुम ला यस्तकबिरून, और वो तकब्बुर नहीं करते। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i, जुदा रखते हैं वो अपने पहलुओं को बिस्तर से। यदऊन रब्बहुम, पुकारते हैं वो अपने परवरदिगार को। खौफम व तमान, खौफ और तमा की हालत में। व मिम्मा रज़क़नाहुम, और जो दिया हमने उनको। युनफिकून, वो खर्च करते हैं। फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम, बस नहीं जानती कोई जान जो छुपा के रखा है उनके लिए। मिन कुर्रति अयुनिन, आंखों की ठंडक से। जज़ाअम बिमा कानू यअमलून, बदला होगा उसका जो वो अमल करते रहे। अफमन काना मुमिनन, बस क्या वो शख्स जो मोमिन रहा। कमन काना फासिकन, नाफरमान की तरह हो सकता है। ला यस्तवून, वो बराबर नहीं। अम्मल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए। वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमाल किए। फलहुम जन्नातुल मअवा, पस उनके लिए रहने वाले बागात हैं। नुज़ुलन बिमा कानू यअमलून, जो मेहमानी है उनके आमाल के बदले में। वअम्मल्लज़ीना फसक़ू, और जो नाफरमान हुए। फमअवाहुमुन नार, उनका ठिकाना आग है। कुल्लमा अरादू, जब भी वो कोशिश करेंगे। अन यखरुजू मिनहा, उससे निकलने की। उईदू फीहा, वापस लौटा दिए जाएंगे उसी दोज़ख में। वकील लहुम, और कहा जाएगा उनसे। ज़ूकू, चखो।
عذاب النار الذی، آگ کا وہ عذاب، کنتم بہ تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، اور ضرور چکھائیں گے ہم ان کو قریبی عذاب، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ واپس لوٹیں، ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑھ کے ظالم کون ہے، ممن ذکر بآیات ربہ، جسے نصیحت کی جائے اس کے پروردگار کی آیات سے، ثم اعرض عنہا، پھر وہ منہ موڑ لے ان سے، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں۔ گزشتہ سبق میں آپ نے یہ سماعت فرمایا کہ ہمیں ملک الموت فوت کرنے والا ہے، وکل بکم، جو تمہارے اوپر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تم سب نے اللہ کے پاس چلے جانا ہے۔ اب دوسرے رکوع سے اللہ کے پاس جانے کے بعد والے حالات کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے۔ میدان محشر لگ جائے گا، اگرچہ کہ اللہ کے پاس جانے کی جو پہلا مرحلہ موت والا ہے، اور پھر میدان محشر کی پیشی، اس کے درمیانی حالات وہ بھی بڑے خطرناک حالات ہیں۔ قبر کا مرحلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، 3 مرتبہ سرکار نے قسم اٹھائی تھی، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، میں نے قبر سے زیادہ کوئی وحشت ناک منظر نہیں دیکھا۔ اور پھر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور فرماتے ہیں قبر اپنے اندر آنے والے ہر بندے کو ایک دفعہ دباتی ہے، بتاتی ہے اپنا آپ، اور جو خدا تعالی کے نافرمان ہوں ان کی یہ پسلیاں قبر کے دبانے کی وجہ سے آپس میں یوں دھنس جاتی ہیں جیسے یہ انگلیاں آپس میں دھنس جاتی ہیں۔ تو دعا کیا کرے اللہ تعالی ہماری قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ فرما دے۔ ہمارے پیارے والدین، ماں باپ، عزیز و اقربا، اہل خانہ جو دنیا سے قبروں میں جا چکے ہیں، میرے مالک کریم ان کی قبروں کو بھی جنت کا باغ فرما دے۔ تو مراحل یہ درمیان والے بھی بڑے سخت ہیں۔ قبر میں 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، دوزخ کے کپڑے پہنائے جاتے ہیں، دوزخ کا بستر بچھا دیا جاتا ہے، بس اللہ کریم ہمیں محفوظ فرما لے۔ لیکن یہاں پہ ڈائریکٹ قیامت والے دن کی پیشی کا ذکر شروع فرما دیا گیا۔ وَلَوْ تَرَى، کاش کہ آپ دیکھو، اِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، نَاكَسَ يَنْكُسُ عربی میں کہا جاتا ہے کسی چیز کو سر کے بل بالکل الٹا کر دینا، تو نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ انتہائی شرمندگی کی وجہ سے یوں کر کے اپنے سروں کو جھکائے الٹا کیے اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے، اور ربنا ابصرنا کیا کیا رہے ہوں گے۔ شرمندگی اتنی ہے کہ اعتراف بھی کر رہے ہیں، لیکن ڈر ہے کہ کوئی ساتھ والا سن نہ لے کہ میرا کیا معاملہ ہے، تو دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہے ہوں گے اللہ کی بارگاہ، ربنا ابصرنا، اے پروردگار ہم دنیا میں بھولے رہے، آج ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اللہ ہم نے سن لیا، فرجعنا، اللہ ہمیں واپس بھجوا دیجئے، ترلے منتیں کر رہے ہوں گے۔ تحفۃ العروس کے اندر علامہ محمود استنبولی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا اللہ والے کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے اپنا صندوق تیار کر کے رکھا ہوا تھا، بڑا سا تابوت ٹائپ۔ جب کبھی محسوس کرتے کہ دل کو غفلت ہو رہی ہے، دل دور ہوتا جا رہا ہے اسلام سے، اللہ کے ڈر سے، وہ اپنے آپ کو اس صندوق میں بند کر کے اوپر سے ڈھکنا بند کر لیتے اور تصور کرتے کہ یہ میں قبر میں آ گیا ہوں۔ پھر جب جی گھبرانے لگتا اور جب سانس اکھڑنے لگتی تو پھر یہ کہتے ہوئے اس صندوق سے باہر نکلتے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ لوگ قبروں میں جائیں گے تو پھر کہیں گے رب ارجعونی، اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دو، لعلی اعمل صالح، اللہ میں نیک بڑے اچھے اچھے کام کروں گا۔ تو قیامت والے دن بھی سرگوشی کے عالم میں کہہ رہے ہوں گے فرجعنا، اللہ ہمیں واپس بھجوا دیجئے، نعمل صالحا، ہم بڑے نیک اعمال کریں گے، انا موقنون، ہمیں یقین ہے۔ اس سے پہلے سورہ الانعام میں ہم پڑھ چکے ہیں
کہ صداقت ان کے اس موقف میں بھی نہیں ہے۔ حقیقت بات ہے، اس کا تھوڑی سی اگزامپل آپ دنیاوی اعتبار سے لے لیجئے۔ جب کبھی ہمارے سر پہ مشکل آتی ہے، پھر انسان بڑا تہجد گزار، عبادت گزار، رونے دھونے والا بن جائے، دن بھی تسبیح، رات بھی تسبیح چل رہی ہے، گڑ گڑا رہا ہے، بڑے دھیمے مزاج کا، اور جیسے ہی مصیبت ٹلتی ہے ہم پھر اللہ کی نافرمانی پہ اتر آتے ہیں۔ تو قیامت والے دن یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں واپس بھجوائیے اللہ، ہم اب نیک اعمال کریں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پہلی تو بات ہے کہ واپس آنا بالکل امپاسبل ہے، یہ محال ہے، ناممکن چیز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے قرآن کریم نے اس کا اسلوب یوں بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو اس سزا میں داخل کر دیا جائے گا وہ واپس نہیں پلٹ سکتے یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے نکے سے گزرے۔ یہ مثال قرآن کریم نے دی ہے، سورہ اعراف ہے غالباً، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے اب سوئی کا نکا کتنا ہوتا ہے؟ بال کے برابر، دھاگے کے برابر، اب اس میں سے کیا اونٹ گزر سکتا ہے؟ تو جس طرح سوئی کے نکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا، اس طرح جہنم میں جانے والے کبھی واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو پہلی تو بات یہ کہ یہ ہے ہی ناممکن۔ دوسری بات آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اگر ان کو اللہ واپس بھجوا دے تو یہ اپنے وعدے پہ قائم رہیں گے؟ سورہ انعام میں اللہ کریم نے فرمایا وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا، اگر ہم ان کو واپس بھجوا بھی دیں، ایک مثال ہے سورہ انعام، وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم ان کو دنیا میں بھیج بھی دیں تو کیا کریں گے؟ لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، جن جن کاموں سے ہم انہیں منع کرتے ہیں یہ بد نصیب دوبارہ جا کے وہ کام شروع کر دیں گے۔ ایک دفعہ کہہ رہے ہیں عذاب کو دیکھ کے فرجعنا نعمل صالحا، اللہ واپس بھیج دے ہم نیک اعمال کریں گے، لیکن قرآن کریم نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ رُدُّوا، اگر ہم ان کو واپس بھیج دیں لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، جن کاموں سے ان کو منع کیا جاتا ہے یہ دنیا میں جا کے دوبارہ وہی کام، کیوں؟ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا، اگر ہم چاہتے لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، سارے مومن ہو جاتے، اگر ہم چاہتے ہر بندہ ہی مومن ہو۔ اللہ کریم زبردستی جبرن اپنا حکم مسلط کر کے بھی تو مومن بنا سکتے ہیں نا، لیکن ہمیں یہ سوچنے کے لیے شعور دیا گیا تاکہ ہم خود اپنی جنت کی تیاری کر سکیں اور خود اپنے نفع اور نقصان کو سمجھ سکیں۔ وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، اللہ چاہتے تو سب ایسے ہوتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سے جو سب سے نیک بندہ ہے نا، سب سے نیک بندہ تم میں سے، تم سارے اس جیسے نیک ہو جو، تو کیا میرے اختیارات میں کوئی اضافہ ہو جائے گا؟ اور تم میں سے جو سب سے برا بندہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سارے اس جیسے برے ہو جاؤ تو میری خدائی سے کیا کم کر لو گے؟ اللہ تعالیٰ کی خدائی اختیارات تصرفات وہ نعوذ باللہ ہماری نیکیوں یا عبادتوں کے مرہون منت نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سے کفر کون کرتا ہے اور شکر کون کرتا ہے۔ لہذا اللہ کریم فرماتے ہیں وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، یہ تو میرا وعدہ، میری بات ہے جو ثابت ہونے کے لیے جا رہی ہے۔ وہ بات کیا تھی؟ جب شیطان نے، آپ کو یاد ہوگا جب شیطان نے کہا تھا کہ اللہ مجھے مہلت دیجئے، میں آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں ان کو دائیں بائیں سے ورغلانے کی کوشش کروں گا، اغوا کروں گا، تو اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قال فالحق، حق یہی ہے، ہماری بات مان، ہماری عبادت کرنا، اسلام کے مطابق چلنا، فرما برداری، حق یہی ہے۔ والحق اقول، اور میں حق بات ہی کہتا ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کی حق بات کیا؟ اللہ کریم فرماتا ہے والحق اقول، ہم جو کہتے ہیں وہ حق ہے، وہ کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ، ہم تجھ سے جہنم کو بھریں گے، وَمِمَّنْ تَبِعَكَ، اور جو تیری پیروی کریں گے، مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، ان سب کے ساتھ ہم جہنم کو بھر دیں گے۔ اب وہ وعدہ دوبارہ یہاں پہ یاد کروایا جا رہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں تمام جنوں، نافرمانوں اور نافرمان انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، اور کہا جائے گا فَذُوقُوا، پس چکھو، بِمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، جو تم نے آج کا دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا۔ جس کو قیامت کے دن کی ملاقات کا یقین ہو وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا،
یہ حقیقت بات ہے۔ اور کبھی اگر بتقاضۂ بشریت انسان سے نافرمانی ہو بھی جائے، انسان اس پہ پکا نہیں رہتا، اللہ کے آگے ندامت سے شرمندگی سے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ کریم کو راضی کر لیتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے قیامت والے دن کہا جائے گا انا نسیناکم، تم نے ہمارے ملاقات والے دن کو بلایا جو ہم نے تمہیں بلا دیا۔ یہ بلانے سے مراد نعوذ باللہ یہ نہیں کہ اللہ بھول جاتے ہیں، اس سے مطلب یہ ہے کہ ان کو نگلیکٹ کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اگنور ہو جائیں گے، یہ اللہ کی بارگاہ سے دفع کر دیے۔ انا نسیناکم، جاؤ ہم نے بھی تمہیں بولا، تم نے ہمیں بلایا، تمہیں ہماری ملاقات کا شوق نہیں تھا، ہمیں بھی تم سے ملنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ انا نسیناکم، ہم نے تم کو بلا دیا۔ وذوقوا عذاب الخلد بما کنتم تعملون، ہمیشہ والا عذاب تمہارے اعمال کا نتیجہ، اس کو چکھتے رہو۔ انما، یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے، برے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ساتھ ہی اچھے لوگوں کی بات شروع ہو جاتی ہے تاکہ ہم فیصلہ کر سکیں ہم نے کس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہونا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین، ایمان اللہ کی آیات پہ رکھنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں اذا ذکروا بہا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے، جب ان کو اللہ کا پیغام سنایا جاتا ہے، خروا سجدا، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ فوراً سجدے میں گر جاتے ہیں۔ یہ نامہ مقام ہے، قرآن کریم میں ٹوٹل 15 مقامات ہیں جہاں پہ سجدہ تلاوت کا حکم ہے، یہ نامہ مقام آ رہا ہے، اور اسی مقام کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ السجدہ ہے۔ خروا سجدا، وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے سب سے زیادہ قریب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اللہ کریم کا قرب سجدے کی کیفیت میں ملتا ہے۔ لمبی لمبی دعائیں کیا کریں، اور ابھی سائنس یہ اعتراف میڈیکل یہ اعتراف کر رہی ہے کہ یہ جو مسلمانوں کا طریقہ عبادت میں سجدہ ہے اور یہ رکوع ہے، یہ جوڑوں کے درد نہیں ہونے دیتا، اور یہ سائنس نے انکشاف کیا ہے کہ سجدے کی کیفیت میں جتنا زیادہ دیر سٹے کیا جائے اتنی بیماریاں ختم ہوتی ہیں، اور دل کے دورے کے، ہارٹ اٹیک کے امکانات بڑے کم ہوتے ہیں، کیونکہ بلڈ سرکولیشن بڑے اچھے انداز سے دماغ کی نسوں تک جاتی ہے۔ لمبے سجدے کرنے والے مرگی کے مریض نہیں ہوتے، یہ سائنس کہتی ہے۔ لمبے سجدے کرنے والوں کو دماغ کا دورہ نہیں پڑتا، لمبے سجدے کرنے والوں کو برین ہیمرج نہیں ہوتا، لمبے سجدے کرنے والوں کے چہروں پہ شادابی ہوتی ہے، رنگت فیئر ہو جاتی ہے، یہ سائنس کہہ رہی ہے، اور ہم نے تو لمبا سجدہ اپنے رب کی رضا کے لیے کرنا ہی کرنا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں خروا سجدا، رب والے آیت سنتے ہیں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، سجدے میں جا کے اللہ کی تسبیح پڑھتے ہیں، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى، ان کی نشانی کیا ہے؟ یہ جو اللہ والے ہیں سجدے لمبے لمبے کرنے والے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، یہ اپنے ان پہلوؤں کو بستروں سے الگ رکھتے ہیں، یہ بہت لمبا لمبا نہیں سوتے۔ سورہ زاریات میں آگے چل کے ہم پڑھیں گے ان المتقین فی جنات وعیون، رب سے ڈرنے والے چشموں میں اور باغات میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ اپنے پروردگار کی نعمتیں لے رہے ہوں گے، وصول کر رہے ہوں گے جو اللہ ان کو عطا کریں گے۔ انہم کانوا قبل ذالک محسنین، ان پہ آج انعامات برس رہے ہیں کیونکہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں یہ بڑی نیکی کرنے والے تھے، اور وہاں پہ مینشن کیا گیا ہے کہ کون سی نیکی کی وجہ سے آج اتنی رحمت ان پہ برس رہی ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ راتوں کو بڑا تھوڑا سوتے تھے، وہ راتوں کو بڑا تھوڑا سوتے تھے۔ ہم لمبی، یا دو ہی چیزیں ہم اپنی راتوں کو خراب کر رہے ہیں، یا اللہ کی نافرمانی میں عشاء کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاگنے سے منع فرمایا، ناپسند فرمایا، حضور نے بات چیت کو ناپسند فرمایا عشاء کے بعد، یا تو ہم بات چیت میں رات کے 12، 1، 2 بجے تک، یہ آپ کبھی گلیوں سے گزرے، گھروں سے آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کہتے لگائے جا رہے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے، رات کے 1، 2 بج رہے ہیں، اور جیسے ہی 2:30، 3 بجے رب کی رحمت برسنے کا وقت آتا ہے ہم لمبی تان کے سو جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے فطرت سے یہ ٹکراؤ کیا۔ دوسرا ٹکراؤ یہ کیا، اگر سویا ہے
تو پھر سویا ہی ہے، ساری رات سویا ہے۔ جبکہ اللہ والے کون ہیں؟ ان کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بس ضرورت کے لیے تھوڑا سا سوتے ہیں۔ وبالاسحار هم یستغفرون، سحری کے وقت وہ اٹھ جاتے ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، سحری کے وقت وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تو تہجد کا اٹھنا یہ اللہ کریم کے قرب اور رضامندگی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک اس کا انداز اور دیکھیے، میں بالکل نفی نہیں کر رہا، یہ بندہ مومن کی زینت ہے تہجد کا جاگنا، اللہ ہمیں بس نصیب فرما دے۔ میں نے شاید کچھ دن پہلے حضرت عبداللہ بن عمر کی مثال دی تھی، چھوٹے سے ہیں، خواب دیکھا، صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے، خواب میں جنت دیکھی اور فرشتے دیکھے، بڑی لمبی چوڑی خواب ہے۔ اپنی باجی محترمہ رسول اللہ علیہ السلام کی زوجہ پاک ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے کہتے ہیں باجی مجھے یہ خواب ہے، اور چھوٹے سے تھے، 8-9 سال کی عمر تھی، باجی مجھے یہ خواب ہے، ذرا رسول اللہ علیہ السلام سے میرے خواب کی تعبیر تو پوچھ دیجئے۔ جب حضور کو وہ خواب سنایا ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے، تو حضور نے فرمایا نعم الرجل عبداللہ، عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے، لو کان یصلی من اللیل، اگر عبداللہ تہجد پڑھنی بھی شروع کر دے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جس دن رسول اللہ علیہ السلام نے میرے بارے یہ لفظ استعمال فرمائے عبداللہ بڑا اچھا لڑکا ہے، کاش کہ عبداللہ تہجد بھی پڑھے، فرماتے ہیں ساری زندگی میں میں نے ایک دن تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ یہ حضور کی غلامی بھی تھی، سرکار کی فرما برداری بھی تھی، ساری زندگی میں نے تہجد کی نماز قضا نہیں ہونے دی۔ تو ایک تو بڑی اچھی بات ہے، کوشش کیجئے ہم خود بھی تہجد گزار ہوں، ہمارے گھر والے بھی نوافل ادا کریں، ہمارے بچے بھی نوافل ادا کریں، کوشش کیجئے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری رات کے قیام کا اگر ثواب لینا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام اور کر لیجئے، یہ بھی مسنون طریقہ ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ کا طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے نے عشاء کی نماز با جماعت ادا کی، پھر گھر جا کے سو گیا، فجر کی نماز آ کے بعد جماعت ادا کی، اللہ کریم اسے پوری رات کے نفل پڑھنے کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ تو ایک یہ بھی انداز ہے، فزیکلی کچھ بیماریوں کا سامنا ہے، کچھ کمزوریاں ہیں، کچھ دنیا داری کے معاملات ہم نے اپنے سروں پہ سوار کیے ہوئے ہیں، بسا اوقات ہوتا ہے کہ تہجد کے لیے نہیں اٹھا جاتا، پھر کم از کم یہ عمل تو کر لیں۔ حضور فرماتے ہیں جس نے عشاء جماعت کے ساتھ پڑھی اس نے آدھی رات کا قیام کیا، جس نے آ کے فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لی گویا کہ اس نے ساری رات کا قیام۔ اور یہاں ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم لوگ تہجد تو درکنار، نماز فجر کے لیے بھی اٹھنا محال ہے۔ اقبال نے لکھا ہے کس قدر گراں تم پہ صبحوں کی بیداری ہے، ہاں ہم سے کب پیار ہے تمہیں تو نیند پیاری ہے۔ نوافل دور کی بات، ابھی دیکھیے ہمارے گھروں کے اندر کتنے ہمارے بھائی بیٹے سو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل نماز فجر سے کتنی لاغرض اور بیگانی ہو چکی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ آج نوٹ کر لیجئے اور اپنے متعلقہ لوگوں کو جا کے سنائیے گا۔ حضور نے فرمایا تھا جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا وہ خبیث انسان ہے، یہ سرکار نے فتویٰ دیا ہے، جو فجر کے وقت نہیں اٹھتا وہ خبیث انسان ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے ہمارے گھروں میں کتنی خباثتیں ہیں، کتنے ہمارے بھائی بیٹے خبیث اپنے آپ کو بنا کے فجر کے وقت سو رہے ہیں۔ تو ان کے حق میں دعا کیجئے اللہ کریم ہمیں اٹھنا نصیب فرما دے، ان کے لیے دعا کیجئے، کوشش کیجئے اللہ کریم ہمارے سارے گھر کے افراد کو نمازی بنا دے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں تتجافی جنوبہم عن المضاجع، وہ لوگ اپنے پہلوؤں کو اپنے بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے مجھے ایک دن حضور پہ بڑا پیار آیا، میں نے کہا کہ حضور تھوڑا اچھے سے آرام فرما لیں گے، میں نے گدا ڈبل کر دیا، میں نے حضور کا بستر بچھاتے ہوئے چادر گدا ڈبل کر دیا، تھوڑا سا نرم ہو جائے گا، سرکار بڑے آرام سے ذرا رات کی نیند پوری فرما لیں گے۔ حضور ساری رات نہیں سوئے، اللہ میں نے گدا ڈبل کیا تھا کہ سرکار آرام اطمینان سے سو جائے، سرکار ساری رات کروٹیں بدلتے رہے، حضور نہیں سو سکے۔ صبح جب ہوئی آپ نے فرمایا عائشہ آج بستر میرا نہیں بچھایا تھا، حضور آپ کا بچھایا تھا، بس اتنی محبت کا اظہار کیا کہ میں نے آپ کا گدا ڈبل کر دیا، دورہ کر کے بچھا دیا
کہ ذرا نرم ہو جائے گا، آپ اطمینان سے اپنی نیند مبارک پوری فرما لیں گے۔ فرمایا عائشہ یہی وجہ تھی، اس نرم بستر نے مجھے سونے نہیں دیا، اس ڈر سے کہ اگر میں اس کے اطمینان کے ساتھ سو گیا کہیں اللہ میری تہجد کی نماز قضا نہ فرما دے۔ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، وہ اپنے ان پہلوؤں کو بستر سے الگ رکھتے ہیں۔ بیوی سو رہی ہے، بچے سو رہے ہیں، خامن سو رہا ہے، گھر والے سو رہے ہیں، یہ اللہ والے اٹھ کے خاموشی سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اور یقین کیجئے جس کو تہجد کے اٹھنے کی لذت لگ جائے پھر کم ہی لوگ ہیں کہ جو چھوڑ دے۔ ایک دفعہ تہجد شروع کر کے آپ دیکھیے، اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یدعون ربہم، اٹھتے کس لیے پچھلی رات کو؟ اپنے اللہ کو آواز دیتے ہیں، اپنے اللہ سے باتیں کرتے ہیں، اپنے اللہ سے گفت و شنید کرتے ہیں، خوفا و طمعا، ڈرتے ہوئے بھی اور امید رکھتے ہوئے بھی، ومما رزقناہم ينفقون، اور ان کی ایک نشانی جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، پھر فرمایا کسی جان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے اس کی آنکھوں کے ٹھنڈک کے لیے کیا تیار کر کے رکھا ہے۔ یہ ایک سرپرائز ہے، یہ ایک ذوق، ایک شوق پیدا کی، مشتاق کر دیا گیا ہمیں، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کے لیے کیا تیار کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جو نہ کسی کان نے سنی نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں جب دیکھیں گے تو پھر ہی اندازہ ہوگا کہ جنت کیا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں جائے گا ایک حور اس کو بیوی کے طور پہ ملے گی، یہ 70 سال اس کی محبت میں اس کی طرف دیکھتا رہے گا، حتیٰ کہ 70 سال بعد جب نظر دوسری طرف کرے گا اس سے بھی خوبصورت ایک حور کھڑی ہوگی، یہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو کہے گی میں اللہ کی مزید ایک نعمت ہوں۔ جنت کی نعمتیں ایسی ہیں کوئی جان سوچ بھی نہیں سکتی، امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان کے لیے کیا تیار کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے اعمال کا ان کو بدلہ ملے گا۔ افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، بھلا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ فاسق آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ پھل جب بہت زیادہ پک جائے پھٹ جاتا ہے۔ پھل کو اگر ٹائم سے نہ اتاریں، یعنی کچا بھی نہیں اتارنا چاہیے، پک جائے تو اتار لیں، اگر پکے پھل کو نہ اتاریں تو آپ نے دیکھا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا چھلکا پھٹ جاتا ہے۔ عربی میں اس کو فاسق کہا جاتا ہے، اس کیفیت کو۔ تو فاسق کا مطلب اس ڈیفینیشن میں یہ ہوگا، یہ جو اصطلاح یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہوگی کہ جو بندہ اللہ کے احکامات سے نکل جائے اس کو نافرمان کہتے ہیں۔ یہ مومن سے غلطیاں وقتی طور پہ سرزد ہو سکتی ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے مومن اور فاسق بھلا ایک جیسے ہیں، لا یستوون، برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق کیا ہے؟ اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو مومن حضرات ہیں ان کے لیے فلہم جنات المأوی، رہنے والے باغات ہیں۔ کچھ باغات ہوتے ہیں جن میں صرف درخت ہوتے ہیں، کچھ باغات ہوتے ہیں جو رہنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اندر مالک نے اپنا مکان بھی بنایا ہوتا ہے، منزل تعمیر کی ہوتی ہے، دائیں بائیں باغات ہوتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے رہنے والے باغات ہیں، نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمانی ہوگی ان کے اعمال کے سبب۔ واما الذين فسقوا، جو لوگ نافرمان ہوئے، فمأواهم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ کلما ارادوا، جب بھی وہ ارادہ کریں گے، ان يخرجوا منها، اس سے نکلنے کا، اعیدوا فیہا، اس میں واپس پھینک دیے جائیں گے۔ اب ایک سوال کوئی کر سکتا ہے کہ جہنم میں جا کے وہ اتنی گہرائی ہے، وہاں سے تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا باہر نکلنے کا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ حدیث مبارکہ یاد کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک لمبا خواب سنا ہے، وہ بڑی لمبی حدیث ہے، کسی موقع پہ انشاءاللہ میں خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا، بڑی لمبی حدیث مبارک ہے۔ حضور کو بڑا لمبا ایک خواب آیا، اس خواب کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سناتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ فرشتے میرے ساتھ سے ہم جا رہے تھے تو ہم نے تندور کی طرح ایک سوراخ دیکھا کہ جو نیچے سے کھلا ہول تھا، اوپر سے تنگ تھا، اس میں آگ تھی اور لوگ اس میں اچھل رہے تھے، عورتیں بھی تھیں، مرد بھی تھے، اور جب آگ کی ہیٹ زیادہ ہوتی، تپش زیادہ ہوتی، وہ اچھلتے اوپر کنارے کی طرف جاتے، جہاں سے تنگ منہ تھا وہاں سے قریب تھا کہ باہر
निकलते इनको दोबारा अंदर फेंक दिया जाता, ये फिर ऊपर जाते। ये प्रेशर कुकर के अंदर आप अगर ये ट्रांसपेरेंट हो ना तो फिर आपको अंदाजा हो कि प्रेशर कुकर के अंदर दाल का या सब्जी का या गोश्त का क्या हशर होता है। ये प्रेशर कुकर की कैफियत जहन्नम की कैफियत होगी कि बंद होगी और अंदर लोग उछल रहे होंगे। हुजूर फरमाते मैंने ख्वाब में देखा कि मर्द भी हैं औरतें भी हैं और वो उसके अंदर उछल रहे हैं, आग की तपश की वजह से ऊपर तक जाते हैं, सुराख से बाहर निकलने वाले थे, दोबारा फेंक दिए गए। मैंने पूछा फरिश्तों से ये कौन लोग हैं, तो फरिश्ते कहने लगे ये आपकी उम्मत के जानी लोग हैं, ये वो मर्द हैं जो अपनी नेक हलाल बीवी छोड़ के गैर औरतों से अपने ताल्लुकात बनाते थे, और ये औरतें वो हैं जो अपने हलाल खामद छोड़ के नाजायज ताल्लुकात इस्तेवार करती थी। आज अल्लाह करीम ने इनको जहन्नम के तंदूर में फेंक दिया। अल्लाह करीम हम सबको महफूज फरमा ले। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं जब भी जहन्नम से निकलना चाहेंगे उईदू फीहा, हम वापस लौटा देंगे। वकील अलहम, और उनसे कहा जाएगा ज़ूक़ू अज़ाबन नारिल्लज़ी, चखो आग का वो अज़ाब कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, जिसको तुम झुठलाते थे। वलनुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना, अल्लाह करीम फरमाते हम उनको जरूर चखाते हैं थोड़ा सा अज़ाब, करीबी अज़ाब, दूनल अज़ाबिल अकबरी, बड़े अज़ाब से पहले। किस लिए? लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि वो वापस लौट जाएं। इससे पहले सूरत तौबा में हम पढ़ चुके हैं कि ये जो छोटी छोटी, मैंने शायद परसों के दरस में अर्ज किया था, ये जो छोटी छोटी मुसीबतें आती हैं ये हमें अल्लाह ताला के करीब करने के लिए आती हैं। ये सूरत तौबा में अल्लाह करीम ने जो इरशाद फरमाया, अवला यरौन अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्लि आमिन मर्रतन औ मर्रतैनि सुम्मा ला यतूबून वला हुम यज़क्करून, क्या वो देखते नहीं कि साल में एक दफा या दो दफा हम इनको जरूर पकड़ते हैं। अब देखिए, मैं अपने हालात को देखूं, आप अपने हालात को देखिए। कुरान करीम की आया मुबारिका सही मानों में हम इसके मिसदाक है। हर बंदे को साल में एक या दो दफा झटका जरूर लगता है बीमारी का। कुरान करीम कह रहा है कि वो देखते नहीं, हम उनको साल में एक या दो दफा पकड़ते हैं। हर बंदे को साल में एक या दो दफा कोई ना कोई बीमारी आती है, कोई तकलीफ आ जाती है। किस लिए आती है? अल्लाह के करीब करने के लिए आती है। लेकिन जो तकलीफ, जो बीमारी, जो मुसीबत अल्लाह के करीब ना करे, वो समझिएगा आपको अल्लाह ताला सजा दे रहे हैं। और जो बीमारी आपको अल्लाह ताला के करीब कर दे, जो मुसीबत मुश्किल आपको अल्लाह के करीब कर दे, आपकी यारी अल्लाह से लगा दे, तो समझिएगा कि अल्लाह करीम चाहते हैं कि मेरा बंदा मेरा यार बन जाए, मेरे करीब आ जाए, हमारा बन जाए, अल्लाह वाला बन जाए। तो इसलिए अल्लाह करीम फरमाते हैं इनको बड़े अजाब से पहले हम ये छोटा अजाब देते हैं, आजमाते हैं इनको, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग वापस पलट आए, छोड़ दें नाफरमानी की रविश को। वमन अज़लमु, उससे बढ़ के जालिम कौन है? मिम्मन ज़ुक्किर बिआयाति रब्बिही, जिसको उसके रब की आयतें सुना सुना के डराया जाता है, सुम्मा आरज़ अन्हा, लेकिन वो सुन के मुंह फेर के चला जाता है। अल्लाह करीम फरमाते इन्ना मिनल मुजरिमीना मुंतकिमून, हम मुजरिम लोगों से जरूर इंतकाम लेंगे। अल्लाह करीम हम सबको मुजरिमों की सफ से निकाल के अपने नेकूकार इबादत गुजार लोगों में शामिल फरमा दे। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको चलते फिरते कुरानी आयात की अमली तफसीर बनने की तौफीक नसीब फरमाए। कल इंशाअल्लाह हम सूरह सजदा का आखिरी सबक पढ़ेंगे, खुसूसी दुआ का इत्तिमाम करेंगे। अल्लाह ताला हम सबका कुरान करीम पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमा के हमारे लिए तौशे आखिरत और जरिए निजात फरमा दे, हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दे। हम अपनी सुबह का आगाज अल्लाह की तौफीक से फहमुल कुरान जैसे अजीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत अल्लाह ताला मेरे और आपके दिन के बाकी मामलात में रहमत व बरकतों का नुज़ूल फरमा दे, मकरूजों के कर्ज दूर फरमा दे, हमारे कारोबार में अल्लाह बरकत फरमाए, रिज़्क़ हलाल की वुसअत नसीब फरमा दे, बीवी बच्चों का सुकून नसीब फरमा दे। अल्लाह करीम अपनी खास रहमत से हमें अपने इबादत गुजार, नेक और परहेजगार लोगों में शामिल फरमा दे। बीमारों को शिफाए कामिला आजला नसीब हो और अल्लाह हमारे फौत शुदगान की मगफिरत फरमा। ये थे मोहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर साहब जो कुरान मजीद की तफसीर की क्लास पढ़ा रहे थे, जिसे वीडियो तरतीब देकर यूट्यूब चैनल दुनिया दीन पर महफूज किया गया है। कुरान मजीद की तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए
واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434 قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔